अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तकरीबन 2 दहाई के बाद रूस बनने जा रहा है मेज़बान पाकिस्तान का, और ये बड़ी अहम मुलाकात इसको कहा जा रहा है और ये ख़ित्ते के तनाज़ुर में भी बड़ी अहमियत की हामिल ये मुलाकात समझी जा रही है। हमने इससे पहले भी देखा कि हालिया दिनों के अंदर जिस तरह से रूस और यूक्रेन का जो मामला है उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, और अब तो ऐसा हो चुका है कि रूस की जानिब से एक जानिब यानी एक तरफ़ा इक़दाम के तहत ये फ़ैसला कर लिया गया है कि मशरिक़ी इलाक़े जो कि यूक्रेन के हैं, 2 फ़िलहाल उनको आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया गया है और वहाँ पर अपनी जो फ़ौजें हैं वो भेजने का ऐलान कर दिया है। रूस की जानिब से इस कदम के बाद अमरीका ने भी और मग़रिबी ममालिक ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिखाया है। बरतानिया ने रूस के 5 बैंक्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से 2 रूसी बैंक्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, और इस समय देखा कि जर्मनी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? हमने देखा है कि रूस के ऊपर अगर पाबंदियाँ लगा दी जाए तो रूस वो मुल्क है जो कि 35% तकरीबन गैस की जो ज़रूरियात है यूरोप की उसको पूरा करता है। गंदम के हवाले से काफ़ी अपना एक असर रसूख और पैदावार रखता है। यानी रूस और यूक्रेन अगर दोनों की अगर बात की जाए तो मिस्र, बांग्लादेश और जैसे दीगर कई ऐसे ममालिक हैं जिनके 70% गंदम की जो ज़रूरियात है वो ये 2 ममालिक जो है उसको पूरा करते हैं। मिडल ईस्ट एक अलग है, वो एक पूरी तफसील है जो कि फ़िलहाल अभी मौजू नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं होगा माशी पाबंदियाँ रूस के ऊपर लगा देना। पूरी आलमी दुनिया ही मुतासिर होगी। बिलखसूस अगर बात की जाए तो तीसरे जो दर्जे के जो ममालिक हैं वो बड़े शदीद मुतासिर होंगे। कहा यह जाता है कि अगर 2 हाथियों की लड़ाई हो तो जो घास है वो वैसे ही बेचारा कुचला जाता है। तो इस तनाजुर में कुछ ऐसा ही लगता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि अगर मग़रिब ने रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी तो माशी तौर पर अगर ये मामला जंगबंदी की तरफ भी चला गया तो फिर जिस तरह से नाकाबंदी हो जाएगी, जंग की सूरत में तमाम जो सरहदें हैं वो बंद हो जाएंगी, तो ये फिर जो तिजारत का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा, और उस सूरत में जो एक बहरान उठेगा, बिलखसूस अगर गंदम ही की बात कर लें तो काफ़ी हद तक ये बहरान निचली सतह तक भी और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ भी पड़ेगा। रोकना होगा इस तमाम तर मामले के लिए, लेकिन क्या इक़दाम हो सकते हैं? किस तरह से दोनों फ़रीक़ैन को मुतहम्मिल जो है इस जंग का ये तासुर दिया जाए कि मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये ख़ित्ता इतनी बड़ी जंग का, बताया जाए पूरी दुनिया, और किस तरह से सफारतकारी को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, बिलखसूस पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ मुल्क के सियासी मंज़रनामे के ऊपर जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और हुकूमत अपने तय कॉन्फिडेंस नज़र आती है, अपोजिशन अपने तय कॉन्फिडेंस है। तहरीक अदम एतमाद कहाँ आएगी, अगर आई भी तो ये एक अब तक सवालिया निशान है। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया है, या फिर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अपोजिशन जो है दीगर PDM वो अपने अपने शहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेगी। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, मगर प्रोग्राम में सबसे पहले हम इजहार ताज़ियत करेंगे साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक जिनका इंतकाल हो गया कोरोना के बायस। वो काफ़ी अलील भी थे, फेफड़ों का आर्जा भी उनको उसमें भी वो मुब्तला रहे हैं, और हमारी दिली ताज़ियत है उनके लवाहिकीन से। परवरदिगार उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और रहमान मलिक उनको परवरदिगार गरीक़ रहमत करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इन तमाम अमूर के ऊपर हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं मुनीर अहमद साहब। उन्हीं से हम तमाम मौज़ूआत के ऊपर सवालात भी करेंगे। मुनीर साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के हवाले से भी, और रूस और यूक्रेन का जो मामला जिस तरह से शिद्दत आती जा रही है। अव्वल तो ये भी एक तासुर कहा जा रहा है कि गलत वक्त के ऊपर गलत दौरा वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं, और कुछ एक राय ये भी पाई जाती है कि गलत वक्त के ऊपर दुरुस्त दौरा इसको कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। देखें, ये जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का रशिया के लिए, ये पिछले साल अगस्त में तय हुआ। ये कोई अचानक दौरा तय नहीं हुआ। सही। और ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। उस वक़्त रशियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मानी और प्राइम मिनिस्टर को दौरा की एक दावत दी। और जब भी किसी डिग्निटरी का दौरा होता है किसी मुल्क में तो इसमें कम से कम 3-4 माह का एक अरसा होता है। अच्छा, उस 3-4 माह में क्या होता है? उस 3-4 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान जो चीज़ बातचीत होने वाली हो रही है, जो एग्रीमेंट्स होने वाले हो रहे होते हैं, उस पर सारा होमवर्क हो रहा होता है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, दीगर मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से। अब हम आ जाते हैं इस बराह रास्त इस बात पर कि इस दौरा इसकी अहमियत क्या है। देखें, इस दौरे की अहमियत देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा, हमारे सराउंडिंग्स में हालात क्या है। ठीक हो गया। पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है
رشیا کا اپنا موقف ہے، امریکہ اور انڈیا کا اپنے تعلقات ہیں، پھر چین کا ایک اپنا موقف ہے۔ پاکستان اس خطے میں چین رشیا کے ساتھ مل کر ایک بلاک بنانے جا رہا تھا تاکہ ایک معاشی ضرورتیں تینوں اپنی پوری کر سکیں۔ دنیا کا نقشہ اٹھائیں آپ، پھر آپ کو جو سی روٹس ہیں وہاں پر، جو ایئر روٹس ہیں وہاں پر، جو سڑکیں ہیں وہاں پہ، آپ کو جو بھی معاشی مفادات نظر آئیں گے اس پہ لوگ دنیا اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ جو پورا جو خطہ ہے اس وقت، یہ اب یوں سمجھ لیں کہ اپنے ہی معاشی مسائل کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، جیسے چین کہہ رہا تھا، پاکستان کہہ رہا تھا، رشیا کہہ رہا تھا، ایران کہہ رہا تھا کہ جی ہم اس خطے کے جو باہمی جو مسائل ہیں ہم خود حل کریں۔ دیکھیں رشیا کے پاس گیس ہے، رشیا کے پاس بجلی ہے، رشیا کے پاس گندم ہے، رشیا کے پاس ایک دفاعی صلاحیت بھی ہے، سارا کچھ ہے، تیل ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پاکستان کو وہ خوراک بھی دے سکتا ہے، ڈیفنس کے ایریا میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے، گیس بجلی بھی فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ کا ایشو کیا ہے۔ 49 میں جب عالمی جنگ ختم ہوتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، اس وقت ایک معاہدہ ہوتا ہے نیٹو، جس کو ہم معاہدے کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک سیٹو معاہدہ آ جاتا تھا۔ نیٹو میں یہ تھا کہ رشیا کی یہ شرط تھی کہ جو نیٹو ممالک ہیں وہ رشیا کے انٹرسٹ کو وہ ہٹ نہیں کریں گے۔ جب رشیا ٹوٹا ہے 89 میں تو اس کی کچھ ریاستیں الگ ہوئی ہیں، بالکل اس جو ریاستیں الگ ہوئی تھیں اس ریاستوں کو پھر نیٹو نے شامل کیا، 5-6 ریاستیں انہوں نے شامل کیا۔ اس سے کنفلکٹ آگے بڑھتا رہا۔ یہ آج کا کنفلکٹ نہیں ہے رشیا امریکہ کا نیٹو کے حوالے سے یا یوکرین یا اور آس پاس ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ 90 سے شروع ہوا تقریباً۔ اور حملے کا آغاز عموماً مغرب کی جانب سے ہی رہا ہے، زیادہ نیٹو اتحاد کی حملہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ طاقت ہوگی۔ رشیا کمزور ہوا، اس کی ریاستیں الگ ہوئی تو وہ کمزور ہوا۔ اس وقت امریکہ جو تھا وہ دنیا میں ایک واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آ گیا تھا۔ اس نے نیٹو کے ممالک کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اب نیٹو کا اب ایک لائن میں ایگریمنٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب رشیا یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ نیٹو کے جو ممالک ہیں جس میں رشیا کی زیادہ ریاستیں بھی شامل ہیں، اگر رشیا نے وہاں پہ اپنا کچھ ایکشن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جو نیٹو فورسز ہیں، نیٹو ممالک ہیں، وہ اگینسٹ ہو جائیں گی اس ملک کے جس نے اس پہ حملہ کیا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، روس ہو، کوئی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آخر روس کی جانب سے جو یک طرفہ جو 2 یوکرین کے جو علاقے ہیں ان کو آزاد ریاست تسلیم کیا گیا ہے، آخر روس کو اتنا ایک انتہائی قدم اٹھانے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے، اس نقطے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مگر ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں کہ روس اور یوکرین کے مابین جس طرح سے تنازع شدت اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے اور روس کی جانب سے یک طرفہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ مشرقی علاقے یوکرین کے ان 2 علاقوں کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا گیا ہے، وہاں پر فوج بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا ہے صدر پیوٹن نے۔ تو یہ تمام تر جو معاملہ ہے آخر اتنی نہج کے اوپر کس طرح سے پہنچا ہے، رشیا کی جانب سے یک طرفہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، نوبت آخر کیوں آئی ہے، کیا تحفظات ہیں روس کو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ منیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیٹو اتحاد میں، چونکہ یوکرین یہ چاہتا ہے کہ اس کو نیٹو اتحاد میں شامل کر لیا جائے اور روس کو یہ خدشہ ہے کہ ہمیں گھیرا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی کوئی پالیسی چلیں ہم اقدام اٹھا لیتے ہیں، یہی وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں رشیا کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، اس کے اپنے مفادات بھی ہیں، اس کے کچھ تحفظات بھی ہیں۔ دنیا میں جتنے تنازعات اٹھے ہیں، آپ یہ سمجھے کہ وہ ایک ٹائیفائڈ بخار کی طرح تھے۔ ٹائیفائڈ بخار کی نشانی یہ ہوتی ہے جب جاتا ہے تو بہت ساری بیماریاں چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویتنام دیکھ لیں، ویتنام کے بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، پھر افغانستان کے اندر رشیا آیا، رشیا نکلا تو پھر رشیا خود ٹوٹا ہے، پھر اس کے بعد امریکہ افغانستان کے اندر ہے، وہ آیا تو اس کی رٹ تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے۔ ایران عراق وار دیکھ لیں، عراق کویت وار دیکھ لیں، عراق سعودی عرب وار دیکھ لیں، جتنی بھی یہ تنازعات اٹھے تھے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد تبدیلیاں آئی ہیں، انہوں نے ان ملکوں کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر کمزور کیا ہے۔ عراق کا تو آپ نے دیکھا، مطلب اس کا ایٹمی ریئیکٹر ہٹ کر دیا تھا اسرائیل نے۔ یہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ہوا وہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جو یوکرین ہے، رشیا یہ چاہتا ہے جو امریکہ یونی پولر ہے،
اس کی اس حیثیت کو چیلنج کیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ امریکہ اس وقت ورلڈ بینک کے اوپر, IMF کے اوپر, دنیا کے معاشی جتنے بھی مفادات مالیاتی ادارے ہیں اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. میں رشیا سے زیادہ پاکستان کی بات کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں. امریکہ نے انڈیا کے ساتھ بہت لمبے عرصے کے لیے ایک دفاعی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, وہ اس کو اسلحہ دے رہا ہے, سارا کچھ دے رہا ہے. پاکستان کے پاس جو دفاعی ساز و سامان ہے, اگر ہم تھنڈر کی بات کر لیں, ہمیں اس کے پرزے نہیں مل رہے, چیزیں اور نہیں مل رہی, اور ہمیں کئی ملکوں پہ سینکشنز ہیں جن پہ سینکشن وہ ہمیں وہ چیزیں دینے کو تیار نہیں ہیں اپنی اس پابندیوں کے باعث. رشیا اگر پاکستان کی ہیلپ کرنا بھی چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں, رشیا پاکستان کے ایک سوال اٹھا دیتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جو نیٹو کے اندر امریکہ کی وجہ سے ہمیں پریشانی آ رہی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے. ابھی پرائم منسٹر نے یہی کہا کل اپنے انٹرویوز کے کہ ہم کسی فریق کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تنازع نہ ہو, جنگ نہ ہو, جنگ کے اچھے نتائج نہیں ہوتے. ایک چھوٹا ملک بڑے ملکوں کو کیا سمجھا سکتا ہے اور کتنا سمجھا سکتا ہے, اور اسی کتنی بات سنی جا سکتی ہے. لیکن پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, آپس اس کی ایک جغرافی حیثیت ہے. نہ رشیا پاکستان کو نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر سکتا ہے. چین کے اپنے بہت سارے معاشی مفادات پاکستان کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہمارے فارن آفس کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے, ہم پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں رشیا کی پارلیمنٹ نے یوکرین کے اوپر کیا کیا, اتنا اسٹرانگ میسج دیا ہے ریزولوشن پاس کر کے, اور کسی بھی معاملے میں ہماری جو پارلیمنٹ ہے, آپ مجھے سمجھائیں کہ کبھی اتنی اسٹرانگ کھڑی ہو. ہماری تو اپوزیشن کبھی بھی کسی ایشو کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی, جو نیشنل ایشو ہوتا ہے, نہیں کھڑی ہوتی. وہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اس کو ایک دوسرے کو بلیم گیم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اجلاس بلا لیا جائے, یہی بڑی بات ہے. اجلاس اگر بلا لیا جائے تو پھر کورم پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو رشین پارلیمنٹ نے ریزولوشن دی ہے, جو مطلب بہت اسٹرانگ میسج دیا ہے, وہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. اس کو امریکہ پسند کرے نہ کرے, دنیا پسند کرے نہ کرے, لیکن اس کا اپنا انٹرسٹ اس نے شو کیا ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے. لہٰذا جب وہ اس نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا تو اس نے اپنا عزائم بھی بتا دیے ہیں کہ اس کے عزائم کیا ہیں. جنگ کرنا پڑی, وہ جنگ کرنے کو تیار ہو جائے گا. بات چیت کرنا پڑی, بات کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اس نے اپنا ایک موقف دے دیا ہے کہ میں اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. امریکہ جو نیٹو کے ذریعے آنا چاہتا ہے, امریکہ کو واپس جانا پڑے گا. دوسرا راستہ جنگ ہے. اگر فرض کرے جنگ ہو جاتی ہے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ جنگ ہو جاتی ہے, جنگ میں کیا ہوگا؟ جنگ میں جو آس پاس کے ہمسایہ ممالک ہیں, جیسے افغانستان ہے, جیسے چین ہے, جیسے ایران ہے, جیسے پاکستان ہے, یہ پریشر میں آ جائیں گے. پاکستان کو کیا پریشر ہے؟ پاکستان اگر امریکہ کی بات نہیں مانتا یا امریکہ کو تھوڑا ٹف دینے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ انڈیا کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا, جس طرح اس نے 9/11 کے بعد استعمال کیا. پہلے اس نے ہمارے ساتھ کہا کہ یہ شرائط ہیں, آپ بتائیں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں یا یہاں کھڑے ہیں, کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے فیصلہ لینے میں سوچ بچاؤ شروع کی تو اس نے انڈیا کو اشارہ کیا. انڈیا نے ساری اپنی فورسز ہمارے بارڈر پہ کھڑی کر دی تھی. یہ 9/11 آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. جب وہ پریشر آیا پاکستان پر انڈیا کی طرف سے تو لامحالہ پاکستان نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, اپنے آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے اور اپنے مفاد کو بھی دیکھنا ہے, اور کسی طرح بچ بچا کے بھی نکلنا ہوتا ہے. اور جب آپ کسی طرح بچ بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو لامحالہ کچھ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہیں. رشیا اور امریکہ کے اس تنازع میں اگر جو سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں ہوگا وہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ابھی تو ہم تازہ نکلے ہیں افغان کرائسس سے, بلکہ ابھی نکلے بھی نہیں پوری طرح, نکلے بھی نہیں. ابھی تو بار بار دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جی ہماری مشکل کو سمجھو اور وہ افغانستان کی مشکل کو سمجھو. ابھی 6 ماہ ہو گئے ہیں, 6 ماہ میں ابھی کسی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا. اس وقت وہ بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اسٹیپ لے رہے ہیں, ہم یہ اسٹیپ لے رہے ہیں خواتین کے بارے میں, اقلیتوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں, لیکن دنیا ابھی متوجہ نہیں ہے. اب دنیا اگر متوجہ نہیں ہے تو اب فرض کریں رشیا اور یوکرین کے اندر امریکہ کا تنازع بڑھ جاتا ہے
تو اس کا آؤٹ فال جو ہے اس کا امپیکٹ افغانستان پہ آئے گا. افغانستان پہ آئے گا تو ڈائریکٹ پاکستان پہ آئے گا. لیکن ہم وہ یوکرین بہت دور ہے, رشیا بہت دور ہے, معاملہ ان کا ہے, لیکن افیکٹ تو ہم ہوں گے. پوزیشن کا ہم سے دنیا پوچھے گی کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں, اور اسی کے جو اثرات ہیں اسی کے مطابق بھی ہوں گے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی منظرنامے کے اندر جس طرح سے ہلچل ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی, حکومت بھی بڑی کانفیڈنس نظر آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اس نقطے کو بات کریں گے. ہمارے ساتھ میں ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, جس طرح سے اپوزیشن بڑی متحرک نظر آ رہی ہے, بڑی کانفیڈنس میں نظر آ رہی ہے, تو اسی طرح بالکل حکومت بھی بڑی کانفیڈنس میں نظر آ رہی ہے. بلکہ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, ان کو ناکامی ہوگی, ناکامی ان کا مقدر ہے, اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نتائج بھی انہی کو بھگتنا ہوں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے, وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کا مشورہ دے دیا ہے. تو حکومت جب یہ بات کرتی ہے, بالخصوص وزیر اعظم خود یہ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو میں یہ کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے, تو اگر اپوزیشن کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں آپ کی نظر میں, تو پھر آپ نے اپنے اتحادیوں کو وزارت دینے کی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں, اپنے ہی اراکین سے روابط کیوں تیز کر دیے ہیں, عوامی رابطہ مہم کیوں تیز کر دی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت بھی گھبراہٹ کا شکار ہے. منیر صاحب, یہ بتائیے گا جس طرح سے اپوزیشن تو ملاقاتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مولانا مل رہے ہیں آصف علی زرداری سے, آصف علی زرداری مل رہے ہیں شہباز شریف سے بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے یا یہ بے سود رہیں گی, آئندہ الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج فروری ہے, اور یہ حکومت کے پاس کوئی 13-14 مہینے باقی ہیں. اس کی جو آئینی مدت ہے پارلیمنٹ کی, وہ 13-14 مہینے باقی ہیں. ان 13-14 مہینوں میں انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہیں. الیکشن کمیشن کو مکمل کرنا ہے, اور نگران سیٹ اپ لانا ہے, تو پھر لیڈرز اپوزیشن نے آنا ہے, پرائم منسٹر نے مل کے سارا کچھ فیصلے کرنے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں عدم اعتماد پر, تاکہ اس کو جلدی اس کو ہم دیکھنے سے. عدم اعتماد کے لیے اتفاق تو یہ ہے کہ ہاں اس کو لے کے آنا ہے, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, مگر اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کب لے کے آنا ہے. ایک چیز, یہ جو آپس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپس میں چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ کرنا کیا ہے. ابھی تو پہلے یہ طے ہوگا کہ کرنا کیا ہے, پھر طے ہونا کہ کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا ان کے پاس. مارچ میں آپ کی OIC آ رہی ہے, اس نے یہاں پوری مسلم ورلڈ یہاں اکٹھی ہوگی, پارلیمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, حکومت ہے, اس نے بات کرنی نہیں کسی کے ساتھ. تو پاکستان کے اندر اتنا کرائسس ہوگا تو OIC نہیں ہو سکے گی. وہ اگر اس نے ہونا ہے, اس کو ہونے دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ میچیور ہے, تو پھر یہ جو یہاں پینک ہے, یہ اس کو پھر ختم کرنا ہوگا, اس کو پھر آگے لے کے جانا ہوگا, یا اس کو پھر یہیں کہیں دفن کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں تضاد پایا جاتا ہے نا. خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد فوراً ہم جو ہے وہ عوام کی طرف جانب جائیں گے, الیکشن کی بات وہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ایک عبوری حکومت بنا لیں, وہ اپنی مدت پوری کرے گی اور اس کے بعد الیکشن کے لیے جائے. تو یہ بھی تو دونوں بڑی جماعتوں کے اندر تضاد ہے. تو یہ تضاد ابھی تک تو دور ہوا نہیں, تو پھر حکومت کا موقف ٹھیک ہے, یہ خود کنفیوز ہے. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت جو اپوزیشن کو تنگ کر رہی ہے, یا پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی, اس کو اتنا دبا دیا جائے, اتنا اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تاکہ وہ آ کے بیٹھ کے بات کرے ہمارے ساتھ. مطلب یہ ان کا جو گول ہے, اصل جو گول ہے اپوزیشن کا, وہ یہ ہے کہ آپ کہ حکومت کو ایک سٹیپ ڈاؤن کر کے ہمارے ساتھ بیٹھے پہ مجبور کر دیا جائے. اس کے بعد پھر جا کے چیزیں طے ہوں گی, الیکشن اصلاحات آئیں گی, یہ سارا کچھ ہوگا, الیکشن کمیشن مکمل ہوگا, پھر یہ EVM ہے اور کئی چیزیں ہیں جو جس چیزیں طے ہوں گی. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت نیچے آئے. نیچے آنے سے مراد یہ کہ بیٹھے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, بات چیت کرے. اس کے بعد پھر انہی بات چیت میں کوئی آئینی پیکج آ جائے, یا کوئی اور کوئی صورتحال نکل آئے جس سے اگلا الیکشن جو ہے وہ ایک یہ کہہ لیں کہ متفق کا لائے عمل کے ساتھ. بیٹھنے کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم الیکشن اصلاحات کی بات بھی کر لیتے ہیں تو وہ تو فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن سے زبانی بات کرنا اور چیز ہے, اس کو کنکریٹ لے کے آنا اور چیز ہے. مطلب وہ تو ہر منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, بیٹھنے کو تیار ہیں. کتنی بار بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے. مطلب گلگت بلتستان کے بارے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے
کہ جی وہاں الیکشن سے پہلے کہ الیکشن کے بعد وہاں کس طرح کا سیٹ اپ آنا چاہیے. اپوزیشن وہاں موجود ہے, پارلیمنٹ لیڈرز وہاں موجود ہیں, کچھ منسٹرز وہاں موجود ہیں, لیکن حکومت کی سب سے ذمہ دار شخصیت وہاں موجود نہیں ہے. تو پھر جب حکومت کی ذمہ دار شخصیت موجود نہیں ہے تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا, جی, جو اس وقت حکومت کے سربراہ ہیں. صحیح. سینئر صحافی تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.